वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिब इस्लाम। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में पाकिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ मरकज़ और 3 सूबों में हुकूमत बनाने की पोजीशन में। इमरान खान की तरफ से पहले खिताब में खारजा पॉलिसी पर अहम इशारे, लेकिन क्या वो इस अहम कौमी मामले पर माजी के सिविलियन लीडर्स के मुकाबले में ज़्यादा मौसर रहेंगे? इसी बारे में हम बात करेंगे आज के शो में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के बाद बेशतर हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब तक मुकम्मल नताइज का ऐलान ना होने के बायस कई सियासी जमातें इंतखाबी अमल की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंतखाबी अमल का जायज़ा लेने वाले इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने अपनी एक रिपोर्ट में 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात को शफाफ करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबी नताइज के इजरा में ताख़ीर और गिनती के अमल में गैर शफाफियत की शिकायत के अलावा इंतखाबात का दिन पुरअमन और किसी बड़े तनाज़े से पाक रहा। ताहम रिपोर्ट पेश करते हुए फाफन के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात की तहकीकात कराना इलेक्शन अमल पर एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बगैर किसी तफ्तीश के सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को रद्द करना इंतखाबी अमल पर एतमाद बहाल करने की राह में रुकावट बनेगा। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इंतखाबी अमल पर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट की तफसीलात के साथ आसिम राना हमारे साथ है इस्लामाबाद से। आसिम, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट में मुबस्सरीन का क्या कहना है शफाफियत के बारे में पाकिस्तानी इलेक्शंस की? जी बिल्कुल साकिब, कुछ देर पहले यहाँ इस्लामाबाद के एक होटल में यहाँ पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें माइकल गेलर जो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के मुबस्सर मिशन के सरबराह थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतखाबात से पहले जो सियासी माहौल था उसने जो है सियासी अमल को जब काफ़ी हद तक मुतासर किया है। उन्होंने कहा इसमें जो नैब का जो इदारा था वो है, इसके अलावा जो कुछ गिरफ्तारियाँ कुछ सियासी की गई उसकी वजह से इंतखाबी माहौल जो था मुतासर हुआ। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि यूरोपीय यूनियन का जो मुबस्सर मिशन था उसको आमतौर पर जो है वहाँ पर 4 से 5 हफ्ते पहले जो है वो, लेकिन इनको सिर्फ पहले पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से उनको जो था खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 113 मुकामात का उन्होंने दौरा किया, मुख्य पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। पाकिस्तान आर्मी वगैरह के हवाले से उनका कहना था कि उनकी जो तैनाती की गई थी वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त रखी की थी, लिहाजा उस हवाले से वो कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता जो वहाँ पर मजमूई तौर पर जो माहौल था वो पुरअमन रहा, लेकिन बलूचिस्तान में होने वाली जो दहशतगर्दी थी उसके और उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो शिकायत आई हैं वो जरूरी है कि तमाम सियासी की शिकायत का जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात का दूर किया जाए। आसिम राना हमें इस्लामाबाद से यूरोपीय यूनियन की इंतखाबात के बारे में रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे। थैंक यू आसिम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने पहले खिताब में खारजा पॉलिसी के अहम मामलात का जिक्र शामिल करके खित्ते और बाकी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया है। इमरान खान ने इस खिताब में जहां अफगानिस्तान, भारत और चीन समेत खित्ते के दीगर ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात की बात की, वहीं अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में तवाज़ुन की कमी दूर करने का जिक्र भी किया। अमरीका से पाकिस्तानी इंतखाबात और उनके अब तक के नताइज पर कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, बता रहे हैं नदीम याकूब जो हमारे साथ हैं। जी नदीम, क्या कहा जा रहा है अमरीका में इस बारे में? अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबात और इमरान खान की कामयाबी पर महकमा खारजा ने एक बयान में कहा है कि अमरीका जनूबी एशिया में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हसूल के लिए मौक़े के इंतज़ार में है। महकमे की तर्जुमान ने कहा है कि अब जबकि पाकिस्तानी रहनुमा मुल्क में नई हुकूमत तश्कील दे रहे हैं, अमरीका जनूबी एशिया में सिक्योरिटी, खुशहाली और इस्तेहकाम के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने के मौक़े की तलाश में है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात के बारे में अमरीका के तमाम बड़े नशरियाती इदारों और अखबारात ने इंतखाबात से मुतालिक खबरों में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की जीत और इंतखाबात में मुबैना सियासी इंजीनियरिंग की बात की है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंतखाबी नताइज के बारे में दर्जनों उम्मीदवारों ने धांधली के इल्ज़ामात आयद करते हुए उज़रदारियाँ दायर की हैं। इमरान खान की शख्सियत पर बात करते हुए अखबार लिखता है कि कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत से उनका पार्लियामान में हाज़िरी का रिकॉर्ड तमाम अरकान में सबसे ख़राब है। अमरीका के मारूफ न्यूज़ चैनल CNN ने कहा कि मुल्क के मुतनाज़ इंतखाबात में साबिक क्रिकेटर इमरान खान ने फतह हासिल की है। तशद्दुद से मुतासर होने वाले इंतखाबात में धांधली के दावे भी सामने आए हैं।
رپورٹ میں پاکستان کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت کے لیڈر کو 20 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک کے بھاری خسارے کے بحران اور بیمار سیاسی ماحول سے نمٹنا ہوگا۔ اور اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کی جماعت کی فتح سے پاکستان میں 2 جماعتی نظام کا اختتام ہو جائے گا۔ جی ثاقب۔ ندیم یعقوب ہمیں امریکہ سے رد عمل کے بارے میں بتا رہے تھے، تھینک یو ندیم۔ اور پاکستان میں نئی حکومت کے لیے خارجہ پالیسی کے چیلنجز پاکستان سمیت امریکی ماہرین کی نظر میں بھی ہیں۔ ہمارے ساتھی امان اظہر نے ان میں سے کچھ ماہرین سے بات کی امریکی پاکستانی الیکشنز کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ I think it's important to understand that there are some issues. میرے خیال میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر نئی منتخب حکومت کا اختیار ہوگا اور کچھ پر نہیں۔ پاکستان کے افغانستان سے تعلقات یا بھارت، امریکہ اور چین سے، یہ وہ معاملات ہیں جن پر منتخب حکومت با اختیار نہیں ہوگی اور نہ ہی ان معاملات پر زیادہ اثر انداز ہو سکے گی، اور اس لیے الیکشن کے نتیجے میں ایک اکثریتی پارٹی سامنے آئے یا مخلوط حکومت، اس سے قطع نظر عسکری اور قومی سلامتی کے معاملات پر فوج ہی برتری لے گی۔ عمران خان اگر عمران خان لیڈر کے طور پر ابھرتے ہیں تو ان کی افغانستان سے متعلق معاملات میں دلچسپی ماضی کی کچھ حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور پاکستان کے امریکہ یا چین سے تعلقات جیسے معاملات میں سویلین حکومت کا کردار اہم ہے۔ نئی حکومت کی شکل کچھ بھی ہو، منتخب حکومت کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے، چین اور کچھ دوسرے فریقوں سے اقتصادی ماحول کے حوالے سے سخت مذاکرات کا سامنا ہوگا۔ اس وجہ سے مرکزی حکومت کا استحکام ان اداروں کے لیے نہایت اہم ہوگا۔ عمران خان کے بارے میں کچھ امریکی ماہرین کی رائے آپ نے سنی، لیکن کیا عمران خان پاکستان کو درپیش خارجہ پالیسی کے چیلنجز سے نمٹ پائیں گے؟ اور ان کے آنے والے دور میں حکومت میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسے اور کیوں کر مختلف ہوگی؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سحر خان، جو واشنگٹن کے ایک ادارے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہیں۔ سحر، ویلکم ٹو ویو 360۔ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان ایک خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک سخت گیر موقف رکھتے ہیں، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے اور کہا جاتا ہے ہماری طرف سے۔ آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو عمران خان ایز اے وزیر اعظم کے طور پر کیسے افیکٹ کریں گے؟ دیکھیں، خارجہ پالیسی جو ہے اس کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ آئی تھنک ہم لوگ عمران خان کے نیچے جو چینجز دیکھیں گے وہ بہت چھوٹے سے چینجز ہوں گے شاید، اور بہت سٹل چینجز ہوں گے، اگر ہوں گے کہ نہیں۔ ابھی انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں انہوں نے جو ذکر کیا خارجہ پالیسی کا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جتنے بھی ریجنل ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ہندوستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ واقعی اپنی خارجہ پالیسی بدل سکیں گے کیا نہیں۔ اور میں یہاں پہ ان کی ایک ٹویٹ کی بات کروں گا، کیونکہ ان کی پارٹی نے ٹویٹر پر اپنے جو ان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات چیت جاری شروع کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک امریکہ تعلق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکمت عملی پر کام کرنا چاہیے جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہو، یک طرفہ تعلق نہ ہو اور اس میں برابری کی ضرورت ہے۔ تو کیا عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری ہونے والے اس میسج کو آپ دیکھتی ہیں کہ اس میں کچھ سملیرٹیز ہیں؟ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ خارجہ پالیسی کی بہت سی چیزیں ٹویٹر پر جاری کرتے ہیں اور ان کی پالیسی ٹویٹر پر سامنے آتی ہے، تو کیا آپ کچھ سملیرٹیز دیکھ رہی ہیں عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ میں؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گی کہ آج کل آئی تھنک شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے، یا بس جیسے دنیا اب ٹویٹر پہ ہوتی ہے تو جتنے بھی ویسے الگ الگ ملک کے لیڈرز ہیں وہ عام طور پہ ٹویٹر پہ ہی کامنٹ کرتے ہیں۔ اب جہاں پہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ سملیرٹیز ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ ذرا غصے کے تیز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ فوراً چیزیں ہوں، عام طور پہ وہ زیادہ فیکٹس کو بھی نہیں دیکھتے، وہ بس ایک دم سے چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پالیسی ان کی ہو جائے۔ لیکن ان کی وہ ڈفرینس ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا صدر بننے سے پہلے۔ عمران خان جو ہے 2013 میں پی ٹی آئی جیت چکی تھی اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے میجورٹی گورنمنٹ بنائی تھی، تو اس لحاظ سے وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ لیکن جہاں تک ایگو اینڈ ٹیمپرمنٹ کی بات آتی ہے، آئی تھنک دیر آر لاٹ مور سملیرٹیز۔ پاک امریکہ تعلقات کی تو ہم نے بات کر لی، اب کچھ بھارت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور بھارت کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچھ اعلانات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ ان کے بارے میں، بھارت کے بارے میں پی ٹی آئی کی ان کی جو پارٹی ہے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ جاری ہوا کہ بھارت اگر ایک قدم آگے بڑھائے گا تو پاکستان 2 قدم آگے بڑھائے گا، اور بھارت کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں۔
انلیس لیکن دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ ان کی انتخابی مہم میں وہ بھارت سے انہوں نے ایک ایسا لاہ عمل اختیار کیا تھا جس میں شاید وہ بھارت کے ان کی جو تعلقات ہیں اس کو ایک ذرا سخت گیر موقف کے حوالے سے دیکھ رہے تھے. لیکن بھارت میں اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کی ہماری ساتھی رتل جوشی نے. تو پہلے وہاں چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ رتل نے جب بھارت میں لوگوں سے بات کی عمران خان کے اپنے خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھارت کے بیان کے بارے میں, تو وہاں کیا کہنا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. عمران خان کے آنے سے مجھے لگتا ہے بھارت میں کوئی زیادہ آشا تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے پیچھے ملٹری کا ہاتھ ہے تو کہیں پر اگر بھارت کو ایک آؤٹ ریچ کرنی ہے تو اس کے لیے وہ کافی سارتھک بھی سدھ ہو سکتے ہیں. تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ملٹری نہیں تھی, لیکن عمران خان کے پیچھے ملٹری کو دیکھا جا رہا ہے. تو کہیں پر اگر آپ کو پیس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو بیچ میں ڈیٹیل نہیں ہونا ہے تو ایک اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے. یہ الیکشن لیسٹ فیئر ہے شاید, اور آرمی کی انٹرفیئرنس بے حد ہوئی ہے. پی ایم ایل این کو تو وہ چاہتے تھے کہ وہ نہیں ہے, ان کو توڑ پھوڑ کر دیا. عمران خان ان کا پریفرڈ کینڈیڈیٹ تھا, پر یہاں بھی ان کی کچھ حد تک چال رہی ہے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کو بڑی میجورٹی ملے. جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کمزوریاں تو ہوتی ہیں, اور آرمی کی اپرچونٹی پوری حد تک رہے گی انٹرفیئرنس کرنے کی. پاکستان کے ساتھ بھارت کا انوبھو پہلے بھی بڑا کٹو انوبھو رہا ہے. چنی ہوئی سرکاریں بڑی اپنے آپ کو اسہائے محسوس کرتی ہیں. عمران خان کتنے اسہائے ہیں کتنے نہیں ہیں وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جب تک وہ نہیں پتہ چل جاتا کوئی بھی پریڈکشن کرنا, کوئی بھی سوچنا کہ کیا ہونے والا ہے کل, اسپیکولیٹ کرنا مجھے لگتا ہے سمبھو نہیں ہے آج کی تاریخ میں, کیونکہ ہمارا جو انوبھو رہا ہے بھارت کی وبھن سرکاروں کا جو انوبھو رہا ہے پاکستان کی سرکاروں کے ساتھ, میں اس بلا پہ کہتا ہوں. بالکل, ہم نے دیکھا کہ جو بھارتی ماہرین نے بھی یہی کہا کہ تعلقات بہت پیچیدہ ہیں پاکستان اور بھارت کے, اور ہمیشہ سے رہے ہیں تاریخی طور پر. لیکن کیا عمران خان ایک ایسے لیڈر کے طور پر جو ایک سخت موقف رکھتے ہیں لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں, آپ کیسے دیکھ رہی ہیں پاکستان اور انڈیا تعلقات کو؟ دیکھیں فی الحال جیسے آپ نے کہا پیچیدہ ہیں تعلقات اور ہمیشہ رہے ہیں. اب عمران خان نے اپنی پہلی سپیچ میں بے شک کہا کہ ہندوستان 1 قدم لے گا, ہم 2 قدم لیں گے. سینٹیمنٹ بہت اچھا ہے, لیکن مسئلہ سب سے پہلی بات کا یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ الگ سے انڈیپینڈنٹلی ہندوستان سے بات چیت کریں, اور انہوں نے پاکستانی فوج سے آپ سمجھے زیادہ ذکر نہیں کیا تھا یا ان کو زیادہ انوالو نہیں کیا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا. تو آئی تھنک کہ عمران خان کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹلی کوئی پالیسی, خارجہ پالیسی اگر آپ کرنا چاہیں, اگر ہندوستان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کرنی شروع کر دی اور پاکستانی فوج نے عمران خان کو سپورٹ نہیں کیا, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ شاید خارجہ پالیسی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا. لیکن یہاں جیسے ہم نے بھارت سے بھی سنا کہ اگر ایک طرف تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ فوج اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اثر انداز ہوتی ہے تو بات دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بھی سننے میں آیا کہ اگر فوج اور پاکستان کی سویلین حکومت ایک ہی پیج پر ہے تو یہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے شاید بہتر ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل بالکل بہتر ہوگی. یہ دیکھیں ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ابھی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل باجوہ, انہوں نے بھی جیسے میڈیا نے کہا تھا باجوہ ڈاکٹرن ہے, اس باجوہ ڈاکٹرن کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. لیکن پاکستان کے بھی کچھ اپنے انٹرسٹ ہیں اور ہندوستان کے بھی کچھ اپنے انٹرسٹ ہیں. ابھی سب سے انٹرسٹنگ بات مجھے لگی تھی کہ عمران خان نے اپنی پہلی سپیچ میں انہوں نے کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا. جب وہ کیمپین ٹریل پہ تھے ہمیشہ وہ کشمیر کا ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب بھی کشمیر حل نہیں ہو سکتا پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. لیکن اپنی پہلی سپیچ میں انہوں نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا, which I think is a good thing, کیونکہ کشمیر بھی از اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو. تو آئی تھنک سینٹیمنٹ پہلے اسٹیبلش کرنا اچھا ہے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ امن مذاکرات ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو فوجیں ہیں وہ ذرا ملیں اور ایک جیسے امن. انہوں نے اسپیچ میں تو شاید نہیں کہا, لیکن ٹویٹر پر پھر اگین انہوں نے اپنا جو بیان جاری کیا اس میں کشمیر کا ذکر ضرور تھا بھارت کے ساتھ. ایک چیز جو بھارت میں شاید جس پر تشویش پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان شاید ایک کنزرویٹو رہنما ہیں اور وہ ایک سخت گیر موقف رکھتے ہیں. وہ طالبان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ میں امریکہ کو بھی لے کر آنا چاہوں گا. امریکہ
میں بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ عمران خان شاید طالبان سے بات چیت کے حامی ہے, وہ ان کے لیے ایک نرم شاید گوشہ رکھتے ہیں بات چیت کے حوالے سے, لیکن امریکہ خود بھی طالبان سے بات کرنا چاہتا ہے. تو عمران خان ایک لبرل لیڈر یا عمران خان ایک کنزرویٹو لیڈر پاکستان امریکہ اور پاکستان بھارت تعلقات کے لیے؟ دیکھیے میرے نظر میں جو عمران خان ہے وہ ایک کنزرویٹو لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, جیسے نواز شریف کنزرویٹو لیڈر ہوتے تھے. دونوں نون لیگ اینڈ پاکستان تحریک انصاف سینٹر رائٹ پارٹیز ہیں, تو اس لحاظ سے کوئی مختلف نہیں ہے. اب جہاں تک طالبان سے بات چیت کرنے کی بات آتی ہے, آج کل امریکہ جیسے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ آگے جا رہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ سینٹیمنٹ رہا, ابھی ایلس ویلز بھی ملی تھیں طالبان آفیشیل سے, اگر یہ سینٹیمنٹ رہا تو ایک لحاظ سے عمران خان کا پرائم منسٹر ہونا ایک اچھی بات ہے, کیونکہ اگر وہ طالبان کو میز پہ لا سکتے ہیں اور امریکہ بھی میز پہ آنا چاہتی ہے اور افغانی حکومت بھی میز پہ آنا چاہے, تو شاید کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے 2-3 سالوں میں. 5 سال ہیں عمران خان کے, ابھی تو شروع ہوئے ہیں, تو وی کین سی کہ کیا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ان ون وے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ. جہاں تک ہندوستان کی بات آتی ہے, آئی تھنک اس کے لیے عمران خان ول ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ فوج جو ہے وہ ہندوستان کے بارے میں زیادہ سینسیٹیو کمپیئر ٹو افغانستان. ٹھیک ہے, اور اگر خطے کی بات کریں تو پاکستان بھارت کے تعلقات کی جب بات ہوتی ہے تو افغانستان بھی آتا ہے اور چین بھی آتا ہے. ہسٹوریکلی دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان اور چین دونوں ہی الائنس بناتے ہیں بھارت کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو عمران خان کے دور میں کیا یہی ہوگا جیسے کہ ہسٹوریکلی چلتا آیا ہے, کیونکہ چین بھی سمجھتا ہے کہ بھارت اس کے لیے شاید ایک تھریٹ ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں, تو کیا یہ الائنس جو پاکستان اور چائنا کا ہے ٹو ٹیکل انڈیا چلتا رہے گا؟ آئی تھنک یہ بالکل چلتا رہے گا. پارٹلی کچھ اکنامک کنسرنس بھی ہیں. دیکھیں سی پیک جو ہے, جو چائنا ایک پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, چین نے پاکستان کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے. اوپر سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ذرا ابھی خطرے میں ہے. تو آئی تھنک پاکستان کے کم از کم پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھے. لیکن ساتھ ساتھ جہاں تک یہ انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کی بات ہوتی ہے, دیکھیں جو ریجنل پالیٹکس ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن ٹو ایڈمنسٹریشن نہیں بدلتے ہیں. ان کے جو ٹرینڈز ہیں ہم دیکھتے ہیں, جیسے 10 سال بعد 15 سال بعد کیا, کولڈ وار کو فار ایگزامپل, کولڈ وار کو ختم ہوئے ہوئے 1989 میں کولڈ وار ختم ہوئی تھی, ہم ابھی بھی کولڈ وار کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, کولڈ وار پالیسیز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. تو جو ریجنل ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ بدلتے ہیں. تو آئی تھنک عمران خان کے ایڈمنسٹریشن کے اندر ہم خارجہ پالیسی کے اندر کوئی میجر شفٹ نہیں دیکھیں گے ایک دم سے پاکستان سب سے. لیکن اگر جیسے ہم نے بات کی آپ نے بھی شروع میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان میں کچھ سملیرٹیز ہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک میجر شفٹ کیا, بالکل سڈن چینجز کیے ہیں خارجہ پالیسی میں. ان تمام ڈیلز سے اور جو معاہدے ہوئے ہیں ان سے نکالا امریکہ کو, جو کہ تاریخی طور پر اور جو ہسٹوریکلی اور جو ٹریڈیشنلی چلتے آتے ہیں اور جو ہر ایڈمنسٹریشن جس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو کیا یہ چیز آپ عمران خان میں دیکھ رہی ہیں کہ وہ شاید بالکل ہٹ کر کریں گے باقی سویلین گورنمنٹ سے؟ دیکھیں جو یہ تو پھر ہم بات کر رہے ہیں جیسے امریکہ اور پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے. پھر امریکہ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, فوج جو ہے ٹیکنیکلی وہ سویلین لیڈرشپ کی سب آرڈینیٹ ہے, رائٹ. یعنی جنرل میٹرس ایک دم سے نہیں کہہ سکتے ٹرمپ آپ چلے جائیں ہم کو کر رہے ہیں, رائٹ. پاکستان میں اٹس اے ڈفرینٹ سسٹم. تو پاکستان کی جو فوج ہے وہ خارجہ پالیسی کے معاملے میں خاص طور پہ اٹس اے لٹل مور انوالوڈ. تو عمران خان میں سمجھتی ہوں کہ ایک لحاظ سے ہی ول ہیو لیس flexibility, right? But he did turn heads when he talked about, انہوں نے جب اپنی پہلی سپیچ کے اندر ان تمام اہم خارجہ پالیسی کے امور کے بارے میں بات کی تو انٹرنیشنل میڈیا میں ٹریکشن ہوئی. لوگوں نے آف کورس CNN نے ان کے جو اسپوکس پرسن ان سے بات کی. اب میں بات کرنا چاہوں گا ایران اور سعودی عربیہ. ایران آف کورس خطے کا ملک ہے, سعودی عرب جو ہے وہ ایک پاکستان کا الائنس رہا ہے تاریخی طور پر. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سعودی عرب اور ایران کے معاملے میں ہم ایک ایسا ملک بننا چاہیں گے جو مصالحتی عمل میں مدد کرے, نہ کہ ایک ایسا ملک جو کہ جنگ میں مدد کرے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, اس سے ان کا مطلب کیا ہے اور وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس سے ان کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوجوں کے اندر دخل اندازی نہ کریں, یعنی ہم پاکستانی سولجرز کو نہ بھیجیں جنگوں میں, اور انسٹیڈ ہم اگر ہو سکے ہم ڈپلومیٹک اپروچ استعمال کریں. لیکن پاکستان کی ڈپلومیٹک اپروچ کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان موجود ٹینشن کو ختم کر پائے؟ میرے خیال میں, اینڈ obviously this is just my personal view, لیکن آئی تھنک پاکستان کو ذرا اپنے معاملات میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان نہیں فوکس کرنا چاہیے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریجنل ڈائنامکس ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ہے, رائٹ, اٹس سورٹ آف وہ ایک آپ سمجھیں ایک تو شیعہ سنی کا مسئلہ ہے, پھر اپنے مڈل ایسٹ پالیٹکس ہیں. پاکستان کا مڈل ایسٹ پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی
कम से कम मेरे ख्याल में इमरान खान को कोशिश करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव करे और जो इर्द गिर्द नेबर्स हैं यानी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, उन दोनों मुल्कों पर खारजा पॉलिसी के साथ इकॉनमी भी उनका अहम मौजू रहा और उन्होंने कहा कि वो ओपन बॉर्डर्स की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं भारत और अफगानिस्तान के साथ। थैंक यू सहर फॉर योर टाइम एंड इनसाइट, थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान में इलेक्शन के हतमी नताइज और जोड़ तोड़ से मुतल्लिक मज़ीद खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां हमने इलेक्शन 2018 के नाम से एक हिस्सा तश्कील दिया है। और पूरी दुनिया में जहां वेबसाइट्स पर और ये पाकिस्तान के इलेक्शन को कवर किया जा रहा है, इसी तरह सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में बहुत बातचीत की जा रही है। हमारी साथी वर्दा खलील हमारे साथ होंगी यहाँ स्टूडियो में और वो हमें बताएंगी कि सोशल मीडिया पर जहाँ पाकिस्तान के इलेक्शन की कवरेज हुई उसमें अच्छा, हम पहले प्रोमो पे जाएंगे, उसके बाद वर्दा से बात करेंगे, तो उसी इन अ मिनट। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी इलेक्शंस हैं वो जहां पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर छाए रहे, वहाँ दुनिया भर में भी सोशल मीडिया पर काफ़ी रिएक्शन देखने में आया है पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में। लेकिन एक चीज़ जो इसमें नुमाया नज़र आई वो मज़ाक का अंसर था। बहुत से कार्टून्स शेयर किए गए जिसमें पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में बात की गई। वर्दा खलील हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। वर्दा से हम बात करेंगे कि वर्दा ये बताइए कि किस किस्म के कार्टून शेयर किए गए हैं और उसमें क्या कहा जाता रहा है? साकिब, जहाँ पे इन इंतखाबात और इलेक्शन के दौर में जहाँ पे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है, वहीं पर कार्टून्स का और मीम्स का जो इस्तेमाल है वो ना सिर्फ इस तनाव के माहौल में मजाक का अंसर लेकर आया है, वो इन्होंने इसकी बेहतरीन तस्वीर कशी की है। जैसे ये जंग का जो आप एक कार्टून देख रहे हैं और उनमें दिखाया गया है, क्योंकि इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर हो रही थी, तो दिखाया गया है कि दोनों जो सरबराहान हैं पार्टियों के, वो किस तरह इस शेरवानी के डिज़ाइन से वो अपना नताइज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो अगले दिन जो अंबार लग जाता है प्रोमिसेस का, ट्रिब्यून ने उसकी जो तस्वीर कशी की है कि किस तरह वो उस अंबार को इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास ये डॉन का है जिसमें फिर एक बार जो नताइज में ताख़ीर हो रही थी उसको नताइज को पटारी से बाहर निकालने के लिए बीन बजाई जा रही है। तो ये जो हमारा जो मजाक का अंसर था उसने इलेक्शन को भी एक थोड़ा सा लाइट माहौल कर दिया। और उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो बेतहाशा मीम्स हैं जो मेरा ख्याल है आपको अकेले में बैठकर हंसाने में बहुत ही काम देगी। और आगे देखिए कि और इस इलेक्शन का जो है सोशल मीडिया पर क्या असर पड़ता है। थैंक यू, वर्दा खलील हमारे साथ थी। थैंक यू वर्दा, और हमें बताते थे सोशल मीडिया के बारे में। इसके साथ ही आज का व्यू 360 ख़त्म होता है। साकिब उल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।